बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शर्मीन की रुखसती के वक्त इसके बाप ने साफ लफ्ज़ों में कह दिया था, हम तुझे डोली में रुखसत कर रहे हैं, तेरा डोला ही इस घर से उठना चाहिए। ये सुनकर शर्मीन बहुत ज़्यादा डर गई थी। और फिर शादी की पहली रात ही इसके शौहर ने जब इस पर जुल्म के पहाड़ तोड़े तो वो खौफ के मारे अपने घर वालों को कुछ भी ना बता सकी और इस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारने लगी। लेकिन एक रोज जुल्म की हद पार हुई। इसके शौहर ने इसका बाजू तोड़ दिया और इसे घर से बाहर निकाल दिया। वो रोते धोते घर पहुंची तो इसके कदमों तले से जमीन निकल गई जब इसे पता चला कि इसके बाप ने इसकी शादी। शर्मीन सिर्फ 15 साल की थी। गुड्डे गुड़िया से खेलना इसका शौक था। वो नई नई जवान हुई थी, हर वक्त बस अपनी सहेलियों के साथ खेलती, गुड्डे गुड़िया की शादी करवाती और अपने इस खेल से बहुत खुश होती। इसे मालूम नहीं था कि इसी उम्र में इसकी अपनी शादी तय हो जाएगी। एक रोज अपनी माँ के कहने पर वो अपने अब्बा को दुकान खाना देने चली गई। इसके अब्बा एक बहुत बड़ी दुकान कपड़े की दुकान पर काम करते थे। अब्बा को खाना देकर पलट ही रही थी कि जब दुकान का मालिक दुकान में दाखिल हुआ और शर्मीन को देखकर ठुठक गया। शर्मीन खूबसूरती का हसीन मुजस्मा थी, सर से पांव तक गुलाबी दूधिया रंगत और गोल मटोल चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें। इस पर शरारती मुस्कुराहट शर्मीन का खासा थी। सब लोग शर्मीन को चलती फिरती गुड़िया कहा करते थे और इसी गुड़िया को देखकर दुकान का मालिक बिल्कुल हैरान रह गया था। और फिर जब इसे पता चला कि ये रशीद की बेटी है तो इसने शर्मीन को कुछ देर अपने पास ही बिठा लिया। वो शर्मीन को जूस का डिब्बा पकड़ाकर इससे बातें करने लगा। इसकी निगाहें शर्मीन के वजूद का पूरी तरह जायजा ले रही थी। और फिर जब शर्मीन ने इसे इसरार किया कि वो वापस घर जाना चाहती है तो इस बूढ़े मालिक ने शर्मीन को वापसी की इजाज़त दे दी। रशीद ग्राहकों के साथ इस कदर मसरूफ़ था कि इसके पास शर्मीन को देखने का भी वक्त नहीं था कि वो इसके मालिक के साथ बैठी है। शर्मीन हवाओं में उड़ती खुशी खुशी घर वापस आ गई थी। बहुत अरसे बाद इसने इतने मज़े का जूस पिया था। वो तो बड़ी खुश थी कि इसके अब्बा का मालिक एक बहुत ही अच्छा और नेक इंसान है। वो उम्र के जिस हिस्से में थी इसे लोगों की परख बिल्कुल भी नहीं थी। रात को इसके अब्बा दुकान से घर लौटे तो शर्मीन की माँ को आवाज़ देकर कहने लगे, अरे सुनती हो, हमारे तो नसीब खुल गए हैं, आज तो किस्मत हम पर मेहरबान हो गई। शौहर की आवाज़ पर शर्मीन की अम्मा रोटी तवे पर छोड़कर ही बावर्ची खाने से निकली और पूछने लगी, ऐसा भी क्या हो गया है जो इतने खुश हो? क्योंकि रोज़ाना शर्मीन के अब्बा बहुत ही थके हारे और गुस्से में घर लौटते थे, लेकिन आज तो अब्बा का चेहरा खिलकर शादाब हो रहा था। फिर शर्मीन के अब्बा ने मिठाई का डिब्बा उसकी अम्मा के हाथ में पकड़ाया और कहने लगे, बात ही खुशी की है, तू भी सुनेगी तो हैरान रह जाएगी। अपने अब्बा की पुरजोश आवाज़ पर शर्मीन अपनी बहनों के साथ कमरे से निकल आई थी और हैरत से अब्बा को देख रही थी। इनमें से किसी ने भी कभी अब्बा को मुस्कुराते नहीं देखा था। शर्मीन के अब्बा कहने लगे, मेरे मालिक का बेटा है, अमीर लोग हैं, खाता पीता घराना है, मैं अपनी शर्मीन का रिश्ता वहाँ तय कर रहा हूँ। मालिक ने खुद अपने बेटे का रिश्ता दिया है, इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या होगी। शर्मीन के अब्बा ने इसे पास बुलाया और सर पर हाथ रखकर खूब दुआएं देने लगे। साथ ही मिठाई का डिब्बा खोलकर इसका मुंह भी मीठा करवा दिया। जबकि ये सब सुनकर अम्मा बड़ी हैरान हुई। कहने लगी, शर्मीन तो सिर्फ 15 साल की है, इतने जल्दी हम इसकी शादी कैसे कर सकते हैं? आपने इतनी जल्दी रिश्ता क्यों तय कर दिया? अम्मा की बात सुनते ही अब्बा का मिजाज बिगड़ा था। अब्बा ने गुस्से से अम्मा को देखा और कहने लगे, तूने ऊपर तले 4 बेटियां पैदा कर दी हैं। अगर मैं इनके बड़े होने का इंतज़ार करूंगा तो इनकी शादियां नहीं कर सकूंगा। इसलिए मैं जल्द से जल्द इनको फारिग करना चाहता हूँ। और फिर इतने बड़े घराने का रिश्ता बैठी जगह मिल गया है तो मैं कुफराने नेमत क्यों करता। मेरा मालिक लखपति आदमी है, हमारी शर्मीन राज करेगी तो हमारे भी दिन फिर जाएंगे, हमारी दूसरी बेटियों की शादियां भी अच्छी जगह हो जाएंगी। लेकिन तेरा दिमाग तो घुटनों में है, तुझे इन बातों की समझ कहाँ आएगी। बेटियां पैदा करने से फुर्सत होती तो कुछ होश के नाखन लेती। शर्मीन के अब्बा ने
اماں کو وہی پرانا تانا مارا تھا کہ اس کی اماں نے ان کے کاندھوں پر 4 بیٹیوں کا بوجھ ڈال دیا تھا۔ رشید صاحب نے شرمین کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، تجھے کوئی اعتراض ہے کیا؟ وہ تو ابا سے بہت ہی بڑا ڈرتی تھی۔ جلدی سے انکار میں سر ہلایا تو اماں بیچاری خاموش ہو گئی۔ ساری رات وہ سوچتی رہی کہ کیا اس کی شادی ہو جائے گی؟ وہ اپنی بہنوں کو چھوڑ کر نئے گھر چلی جائے گی، بالکل ویسے ہی جیسے اس کی گڑیا اس کے دوست کے گھر جاتی ہے۔ اگلے ہی دن اس کی گڑیا کی رخصتی تھی اور اس کی رخصتی پر آنسو بہاتے وہ اپنی شادی کے خواب دیکھ رہی تھی۔ شرمین کی سہیلیوں کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ اس کے ابا نے اس کا رشتہ طے کر دیا ہے، اور یہ سن کر وہ سب بھی حیران رہ گئی جی کہ شرمین کی شادی اتنی جلدی کیوں کر رہی ہیں؟ ابھی تو اس کی 10ویں جماعت کے امتحانات باقی تھے۔ وہ ایک سرکاری اسکول میں پڑھتی تھی۔ ابا نے اسے درخواست لکھوا دی تھی، وہ کچھ دنوں چھٹیاں لے رہی ہے، شادی کے بعد دوبارہ اسکول جائے گی۔ اور جب یہ بات ٹیچر کو پتہ چلی تو انہوں نے بھی شرمین کے ابا کو اسکول بلایا اور سمجھانا چاہا، اتنی کم عمری میں بچے کی شادی نہ کریں۔ شرمین اپنی کلاس کی سب سے ذہین طالبہ تھی۔ استانی بھی اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ شرمین پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بنے اور وہ ہر معاملے میں اسے بہت سپورٹ کرتی تھی۔ اس لیے اس کی شادی کا سن کر انہیں بہت زیادہ افسوس ہوا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ شرمین جیسی بچیاں شادی کے بعد ذمہ داریوں میں پڑھ کر اپنی تعلیم پوری نہیں کر پاتی ہیں، لیکن شرمین کے ابا نے 2 ٹوک لفظوں میں ٹیچر سے کہہ دیا تھا کہ میری بیٹی ہے، میری مرضی چلے گی، اس کا اچھا اور برا مجھے دنیا سے زیادہ پتہ ہے۔ اور پھر اس کے ابا نے اپنی ہی مرضی سے نہ صرف رشتہ پکا کیا بلکہ مہینے بعد شادی کی تاریخ بھی رکھ لی۔ وہ سب کو فخر سے بتا رہے تھے کہ ان کی بیٹی رخصت ہو کر ان کے مالک کے گھر جائے گی۔ شرمین کے سسرال والوں نے اس کے ابا کو شادی کے خرچے کا سارا پیسہ خود دیا تھا۔ وہ لوگ بہت پیسے والے تھے، کسی طرح کی کوئی کمی نہیں تھی، اسی لیے انہی کے پیسوں سے رشید صاحب نے شرمین کا سارا جہیز بھی بنایا تھا اور دھوم دھام سے شادی بھی رکھی تھی۔ 15 سال کی عمر میں شادی کی ذمہ داریوں کے بارے میں تو کچھ علم نہیں ہوتا، البتہ نئے نئے کپڑوں کا شوق، زیورات پہننے کا شوق اور پھر سب سے بڑھ کر دلہن بننے کا شوق عروج پر ہوتا ہے۔ شرمین نے بھی جب اپنا عروسی لباس دیکھا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے بہت خوشی خوشی اس لباس کو پہنا۔ ایک لڑکی نے آ کر میک اپ کیا، اسے دلہن کی طرح سجایا تو وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری لگنے لگی۔ معصوم چہرے پر میک اپ نے 4 چاند لگائے تھے اور اس کا حسن 2 آتشاں ہو گیا تھا۔ شرمین کی ماں نے اسے سینے سے لگا لیا، کہنے لگی اتنے جلدی میں تجھے اتنی بڑی ذمہ داری میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی، لیکن تیرے باپ کے آگے میری کہاں چلتی ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے بیٹیاں پیدا کر کے میں نے کوئی گناہ کر دیا ہو۔ بس میں اب تیرے لیے نصیب کے لیے دن رات دعا گو ہوں۔ اپنی ماں کی باتوں کا مفہوم اس وقت شرمین کو سمجھ نہیں آیا تھا، اور بارات آ گئی، نکاح ہوا اور پھر رخصتی ہو گئی۔ رخصتی کے وقت جب شرمین کے باپ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو کہنے لگے، بیٹی اچھا برا ہر گھر میں ہوتا ہے، تجھے بس ہر حال میں اپنے سسرال میں نبھانا ہے۔ پھر میں تو تیری شادی بڑے گھر میں کر رہا ہوں، تو میرے مالک کے گھر جا رہی ہے، وہ تیرا خیال رکھیں گے، تو ان کے ساتھ کبھی کوئی برا سلوک نہ کرنا، کوئی اونچ نیچ ہو تو خاموشی سے برداشت کر لینا۔ میں تیری ڈولی اس گھر سے نکال رہا ہوں، تیرا ڈولہ سسرال سے اٹھنا چاہیے۔ اگر کبھی تو لڑ کر اس گھر آئے گی تو میں تیرے لیے اس گھر کے دروازے نہیں کھولوں گا۔ شرمین کے والد نے بڑی سختی سے اسے یہ تاکید کی تھی، جس سے سن کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ پھر اس کی ساس نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور وہ سسرال پہنچی تو اتنا بڑا گھر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ تو ایک چھوٹے سے 100 گز کے گھر میں رہتی تھی اور رخصت ہو کر گھر سیدھے 1000 گز کے بنگلے میں پہنچ گیا تھا۔ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے وہ چاروں طرف کا جائزہ لے رہی تھی اور اپنی قسمت پر بڑی حیران ہو رہی تھی۔ وہ کیسے اتنے بڑے محل میں آ گئی؟ اس کی ساس نے اسے اس کے کمرے میں پہنچا دیا تھا جہاں اے سی چل رہا تھا۔ اے سی کی ہوا نے اسے مزید فرحت بخشی تھی اور وہ بستر سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ صبح سے اس کی سہیلیوں نے اس کا جینا مشکل کر رکھا تھا۔
بار بار اسے اس کے شوہر اختر کے نام سے چھیڑتی رہی تھی۔ ایک پل بھی اسے آرام کا نہ ملا تھا اور اس لیے اب وہ زیادہ تھک گئی تھی۔ پھر دوستوں کی سرگوشیاں اسے یاد آئیں تو وہ شرم سے لال ہونے لگی۔ کچھ دوستیں شادی کی رات کے حوالے سے اسے چھیڑ رہی تھی تو کچھ اختر کے بارے میں ایسی باتیں کہہ رہی تھی کہ وہ شرم سے نظریں نہ ملا سکی تھی۔ اور اب جب اختر کے ساتھ ملن کا وقت قریب آ رہا تھا تو وہ بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ کچھ کم عمری کا تقاضا تھا، کچھ شادی کی پہلی رات کی گھبراہٹ۔ اس کا سارا وجود پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر بعد ایک 24-25 سال کا لڑکا کمرے میں داخل ہوا تھا اور گرتے پڑتے بستر تک پہنچا۔ اس کی حالت دیکھ کر شرمین کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ اس لڑکے نے جب نظر اٹھا کر شرمین کو دیکھا تو وہ خوف سے کانپ گئی، کیونکہ اس لڑکے کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ شرمین تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ اختر ہے بھی یا نہیں، لیکن پھر اس نے خود ہی بتایا کہ میں تمہارا شوہر ہوں اور آج سے تم میری ملکیت ہو۔ یہ کہہ کر اس نے ہاتھ بڑھا کر شرمین کا گھونگھٹ نوچ کر دور پھینکا تھا اور شرمین کی چیخ نکل گئی تھی۔ اس لڑکے کے پاس سے شراب کی اٹھتی تیز بو نے شرمین کو یہ باور کرا دیا تھا کہ اس کا شوہر ایک شرابی انسان ہے۔ اسے تو ہمیشہ سے ہی شرابیوں سے بڑا خوف آتا تھا۔ اس کی گلی کے کونے پر ایک شرابی بوڑھا پڑا رہتا تھا۔ شرمین تو اس کی موجودگی میں اس طرف سے گزرتی تک نہیں تھی، اور آج رات کے اندھیرے میں ایک شرابی اس کا شوہر بن کر اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس بات نے شرمین کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ وہ گھبرا کر اپنا عروسی لباس سمیٹتی بستر سے کھڑی ہوئی تاکہ کمرے سے بھاگ نکلے، لیکن اسی وقت اس کے شوہر نے اسے اپنے بازوؤں میں دبوچا اور بستر پر پٹخ دیا۔ اس کے بعد تو اس نے شرمین پر کوئی رحم نہ کھایا اور اس کی چیخیں گونجتی رہیں اور وہ اپنا حق وصول کرتا رہا۔ 15 سال کی شرمین نے شادی کی پہلی رات ایسی اذیت اٹھائی تھی کہ اس کی روح تک جھلس گئی تھی۔ صبح جب اس نے آئینے میں خود کو دیکھا تو اس کا دودھیا رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ آنکھوں کے نیچے ایک نیلے رنگ کا نشان تھا جو اس بات کی عکاسی کر رہا تھا کہ اس کے شوہر نے اس کے ساتھ کتنا بے درد رویہ رکھا ہے۔ آنسو بہہ کر سوکھ چکے تھے، حلق میں کانٹے پڑ گئے تھے۔ وہ ساری رات چیختی رہی تھی اور اب تو اس کی ہمت بھی جواب دے گئی تھی۔ بڑی مشکل سے شاور لے کر وہ دوبارہ سے بستر پر لیٹی تھی اور بے ہوش ہو گئی تھی۔ دوپہر کے وقت اسے ہوش آیا تھا جب اس کی ساس نے اسے ہلایا۔ اٹھ کر بیٹھی اور اپنی ساس کو دیکھ کر بری طرح رونے لگی۔ اس نے اپنی ساس سے اختر کی شکایت کی تو اس کی ساس نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا اور کہنے لگی، تمہیں جھونپڑی سے اٹھا کر اتنے بڑے بنگلے کی مالکن بنا دیا اور تم میرے ہی بیٹے کی شکایتیں کر رہی ہو۔ وہ تھوڑی بہت شراب کیا پیتا ہے، تم نے تو اسے شرابی کہہ دیا۔ میرا بیٹا برا نہیں ہے، بس اسے شراب پینے کا شوق ہے۔ شرمین کی ساس نے اپنے بیٹے کی ایسی حمایت کی تھی کہ شرمین کو یقین ہی نہیں آیا تھا کہ کوئی ماں اپنے بیٹے کی اتنی بری عادت کا دفاع بھی کر سکتی ہے۔ شرمین کی ساس نے اس کے چہرے کے زخموں کو دیکھ کر بھی نظر انداز کیا تھا اور صاف کہہ دیا کہ اب وہ اپنے گھر نہیں جا سکتی، اسے یہیں رہنا ہوگا۔ اگر اپنے ماں باپ سے بات کرنی ہے تو فون پر کر لے، لیکن ساتھ ہی دھمکی دی تھی کہ اگر اپنے ماں باپ سے کوئی بھی شکایت کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ شرمین معصوم سی بچی تھی، وہ اپنی ساس کی دھمکیوں پر خوفزدہ ہو گئی تھی، اسی لیے اس نے اپنے والدین سے کچھ نہ کہا، اور پھر باپ کی نصیحت بھی اس نے اپنے پلو سے باندھی تھی اور وہ اس پر ہی عمل کرنا چاہتی تھی۔ اسے یاد تھا کہ اس کے باپ نے اسے واپس لوٹنے کو منع کیا تھا، اسی لیے اس نے اپنے ہونٹوں پر تالا لگا لیا، اور 15 سال کی شرمین ایک ہی رات میں 25 سال کی لڑکی سے بھی کہیں زیادہ بڑی ہو گئی۔ سارا دن وہ اپنے کمرے میں قید رہی تھی، اسے کھانا پانی سب کچھ کمرے میں ہی دیا گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ تو بہت سہانے خواب سجا کر یہاں آئی تھی کہ اس کی زندگی میں کوئی شخص شامل ہوگا جو اسے چاہے گا، محبت کرے گا، اسے یہ احساس دلائے گا کہ وہ کس قدر خاص ہے، لیکن اس کی زندگی میں شامل ہونے والے شخص نے اسے مٹی میں ملا دیا تھا، اسے بے جان مورت بنا دیا، اور بس یوں ہی سارا دن بیت گیا تھا۔
اگلی رات جب اس کا شوہر دوبارہ کمرے میں آیا تو وہ ڈر کے مارے بستر سے چپک گئی، لیکن پھر وحشت کا کھیل شروع ہو چکا تھا۔ اس کی چیخیں سارے گھر میں گونجنے لگی تھیں، لیکن لگتا تھا جیسے اس گھر کی دیواریں بھی بہری ہیں۔ اس کی چیخیں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ پھر ہر رات ایسا ہی ہونے لگا۔ وہ سارا دن کمرے میں بند رہتی اور رات بھر اختر آ کر اسے ذہنی طور پر اس قدر تشدد کا شکار کرتا کہ اگلے دن وہ پھر لمس سی ہو جاتی۔ ایک دن اس کی ساس غصے میں اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، سارا دن کمرے میں بند رہتی ہو، گھر کے کام کاج کون کرے گا؟ میں نے سارے نوکروں کو چھٹی دے دی ہے، اب گھر کا کام تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس دن سے اس کا کمرے میں رہنا ختم ہو گیا۔ وہ صبح جو کمرے سے نکلتی تو رات تک گھر کے کام کاج کرتی۔ اس بڑے سے بنگلے کی صفائی ستھرائی سے لے کر کھانا پکانا اور برتن دھونا، ہر کام اس کے ذمہ تھا، یہاں تک کہ کپڑے بھی وہی دھوتی تھی۔ کام کر کر کے اس کا بدن تھک کر چور ہو جاتا، اور پھر رات کو جب وہ تھکی ہاری کمرے میں آتی تو اختر اس کے ساتھ بدسلوکی کرتا۔ کبھی کبھی وہ اپنی ماں کو یاد کر کے بہت روتی۔ نہ جانے اس کے ماں باپ کہاں تھے، انہوں نے پلٹ کر ایک دفعہ بھی اس کی خبر نہیں لی تھی۔ باپ سے تو اسے زیادہ توقع نہیں تھی، لیکن اس کی ماں کیوں بدل گئی تھی؟ وہ کیوں اس سے ملنے نہیں آئی تھی؟ یہ بات اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ اس نے اسی زندگی کو اپنا مقدر بنا لیا تھا، لیکن ظلم بھی ایک حد تک برداشت ہوتا ہے۔ ایک دن جب اختر نشے کی حالت میں رات کو 2 بجے کمرے میں داخل ہوا تو وہ اس قدر اپنے حواس کھو چکا تھا کہ اس رات اس نے ڈائریکٹ ڈنڈے سے مارنا شروع کر دیا۔ نہ جانے وہ ڈنڈا کہاں سے لے کر آیا تھا، اور پھر اتنا مارا کہ اس کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ وہ درد سے بے حال ہو گئی۔ اختر جو نشے میں تھا وہیں بستر پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ اختر کے بے ہوش ہوتے ہی شرمین کمرے سے باہر نکل کر بھاگی تو سارے ہی مکین اپنے کمروں میں بند تھے۔ اس گھر میں اختر کے ماں باپ اور اختر ہی رہتے تھے۔ 3 ہی لوگ تھے۔ اختر کے باپ نے جان بوجھ کر شرمین کی شادی اختر سے کروائی تھی، کیونکہ وہ انہیں کم عمر اور معصوم بھولی بھالی سی لڑکی نظر آئی تھی۔ انہوں نے سوچا تھا کہ ان کے شرابی بیٹے سے تو کوئی شادی کرے گا نہیں، اسی لیے وہ غریب رشید پر احسان کر کے اسے جھکا بھی دیں گے اور شرمین جیسی خوبصورت لڑکی ان کی بہو بھی بن جائے گی۔ دکان پر پہلی نظر پڑتے ہی انہوں نے شرمین کو اختر کے لیے اسی وجہ سے پسند کیا تھا کہ ان کے شرابی بیٹے کو کوئی رشتہ نہیں دیتا تھا۔ یہ بات رشید کے باپ کو معلوم نہیں تھی کہ ان کے مالک کا بیٹا شرابی ہے۔ کیونکہ مالک ایک اچھا انسان تھا، اس لیے رشید نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ اختر نشئی ہوگا۔ جب شرمین نے دیکھا کہ سب اپنے کمروں میں قید ہیں تو وہ ڈائریکٹ بنگلے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ چوکیداروں کے قریب پہنچی تو اس نے دوپٹہ ٹھیک طرح سے پہن لیا اور اپنی چال نارمل کر لی، جیسے وہ سکون سے باہر جا رہی ہو۔ کسی نے بھی کوئی اعتراض نہ کیا، اور پھر وہ وہاں سے نکل کر بس بھاگتی گرتی پڑتی اپنے گھر پہنچ گئی۔ رات کے 4 بجے وہ اپنے گھر کے دروازے پر تھی۔ دروازہ اس کے باپ نے کھولا تھا اور اسے دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ پیچھے ہی اس کی ماں کھڑی تھی۔ وہ بھاگ کر اپنی ماں کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ماں شرمین کی یہ حالت دیکھ کر دنگ رہ گئی، اور پھر جب شرمین نے ماں سے گلہ کیا کہ تم مجھ سے ملنے کیوں نہ آئی، تو شرمین کی ماں نے کہا، ہمیں تو یہی کہا گیا تھا کہ شادی کے اگلے دن ہی تم پاکستان ٹور پر چلی گئی ہو اور اب مہینے 2 مہینے بعد ہی لوٹو گی۔ ہم تو بڑے خوش تھے کہ ہماری بیٹی ہنی مون پر گئی ہے۔ ماں کی بات سن کر وہ حیران رہ گئی۔ اختر کے اماں ابا بہت ہی جھوٹے تھے۔ بڑی چالاکی سے انہوں نے شرمین کے والدین کو کنارے سے لگایا تھا۔ رشید صاحب نے جب شرمین کی یہ حالت دیکھی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگے، بیٹی مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے رخصتی کے وقت تمہیں وہ نصیحت کر دی جس کی وجہ سے تم آج تک یہ ظلم سہتی رہی۔ دراصل بہت عرصے پہلے تمہاری ماں کی بیماری پر میں نے اپنی دکان کے مالک سے ادھار لیا تھا۔ جب انہوں نے تمہارا رشتہ ڈالا تو ساتھ ہی یہ بات بھی رکھ دی کہ اگر میں نے تمہیں اختر کے ساتھ رخصت کر دیا تو وہ ہمارا قرضہ معاف کر دیں گے۔ اس قرضے کی وجہ سے میں بڑا پریشان تھا، اس لیے مجھے لگا کہ اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ قرضہ بھی معاف ہو جائے گا اور تم بھی اتنے بڑے گھر کی بہو بن جاؤ گے۔
مجھے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ ان کا بیٹا ایسا ہوگا۔ وہ تو اپنے بیٹے کی بڑی تعریف کرتے تھے اور پھر شادی پر بھی اسے دیکھ کر ہرگز اندازہ نہیں ہوا تھا۔ رشید صاحب کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ غصے کے سخت ضرور تھے، لیکن بیٹیوں کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھتے تھے۔ بیٹے کی خواہش انہیں بہت تھی، لیکن وہ بیٹیوں سے نفرت نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ شرمین کا یہ حال دیکھ کر وہ دم بخود رہ گئے تھے۔ انہوں نے دوبارہ شرمین کو اس کے سسرال نہ بھیجا۔ اگلے دن ان کے مالک نے آ کر شرمین کو لے جانے کی بات کی تو رشید صاحب نے دو ٹوک لفظوں میں کہہ دیا، اگر انہوں نے اختر سے شرمین کو طلاق نہ دلوائی تو وہ پولیس میں کیس کر دیں گے اور اختر کے والدین کی عزت بھی مٹی میں مل جائے گی۔ یہ سن کر اختر کے والد بڑے پریشان ہو گئے تھے، کیونکہ ان کی نیک نامی کے بڑے چرچے تھے۔ بیٹے کی شرابی فطرت کو انہوں نے دنیا سے چھپا کر رکھا تھا۔ اس بات سے وہ خوفزدہ ہو گئے تھے کہ کہیں دنیا کو پتہ نہ چل جائے کہ ان کا اکلوتا بیٹا کس لت کا شکار ہے۔ اسی لیے وہ خاموشی سے چلے گئے تھے اور پھر انہوں نے شرمین کو طلاق کے کاغذات بھجوا دیے تھے۔ 16 سال کی عمر میں شرمین کو طلاق بھی ہو گئی تھی اور وہ واپس اپنے ماں باپ کی دہلیز پر آ گئی تھی۔ اس کے والد نے دوبارہ سے اسے اسکول بھیجنا شروع کر دیا تھا اور اس نے بھی دل لگا کر تعلیم حاصل کرنی شروع کر دی تھی۔ ماضی میں جو کچھ ہو گیا تھا اس کا شرمین پر بہت گہرا اثر تھا، لیکن اپنے ماں باپ کی محبت کی وجہ سے وہ دھیرے دھیرے واپس اپنی پرانی زندگی میں لوٹ آئی۔ اس کی بہنوں نے اسے بہت سہارا دیا اور اس کی محبت پا کر وہ اختر کے جانوروں جیسا سلوک کو بھولنے لگی۔ آج شرمین MBBS کے پہلے سال میں ہے۔ وہ ایک NGO کے ساتھ مل کر لڑکیوں کے حقوق کے لیے بھی کام کرتی ہے اور ایسی کم عمر لڑکیاں جو کسی مشکل کا شکار ہوتی ہیں وہ ان کی بھرپور مدد کرتی ہے۔ شرمین نے اپنی زندگی کو ضائع نہیں ہونے دیا بلکہ ایک صحیح راستے کو چن لیا۔ اس نے معصوم اور نادان لڑکیوں کی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے اپنی ساری کوششیں لگا دیں اور آج وہ اپنی زندگی سے بہت مطمئن ہے۔ میں سب لوگوں سے یہی گزارش کرتی ہوں کہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، انہیں آنکھیں بند کر کے کسی کے حوالے نہ کریں۔ اگر کم عمری میں شادی کرنی ہے تو بھی دیکھ بھال کر مناسب گھرانے میں رشتہ طے کریں۔ بیٹیوں کو تعلیم دلوائیں اور انہیں اچھا برا سمجھائیں۔ خدا کے واسطے اپنی بیٹیوں سے ہرگز بھی یہ نہ کہیں کہ اگر شوہر جانور نکل آئے تو بھی گزارا کرو۔ ہماری بیٹیاں اتنی فالتو نہیں ہیں کہ کسی جانور کے حوالے کر دیں۔ اپنی بیٹیوں کو سمجھائیں کہ اگر شوہر جانور نکل آئے اور سدھرنے کو تیار نہ ہو تو ان کے لیے آپ کے گھر کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ اکثر ہم ایسی لڑکیوں کو دیکھتے ہیں جو شوہر اور سسرال والوں کا بے جا ظلم برداشت کرتی ہیں اور پھر ان کے ساتھ یہ کہہ کر نبھاتی ہیں کہ قسمت میں یہی لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لڑکی کو یہ حق دیا ہے، اگر اس کا شوہر اچھا نہ ہو، بدکار ہو، مار پیٹ کرتا ہو، ظالم ہو تو وہ اپنا راستہ جدا کر سکتی ہے۔ تو پھر ماں باپ اور یہ معاشرہ عورت کو اس حق سے کیوں محروم کرتا ہے؟ کیا اگر شوہر جنگلی وحشی درندہ ہو تو بھی اس کے ساتھ گزارا کرنا جائز ہے؟ ہرگز بھی نہیں۔ ظلم برداشت کرنا بھی ظالم کا ساتھ دینے کے برابر ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی بیٹیوں کو ہرگز یہ تربیت نہیں دینی چاہیے کہ وہ خاموشی سے ظلم برداشت کریں۔ جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو پھر اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے اور عورت کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کس حیثیت سے نوازا ہے، اس کا کیا مقام ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی بیٹیوں کی تربیت کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کے نصیب روشن کرے، سب کی بیٹیاں اپنے گھروں میں آباد رہیں اور ان کی قسمت کے ستارے چمک جائیں۔ آمین۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ آمین لکھیے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔